रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक मशहूर ज़माना नावल ए पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फोस्टर का उर्दू तर्जमा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1। नावल एक तसव्वुराती शहर चंद्रापुर के बयान के साथ शुरू होता है। ये दरियाए गंगा के किनारे पर वाक़ एक गैर दिलचस्प इलाका था। ये दरियाए गंगा उस वक़्त तक मुक़द्दस शुमार न होता था जब तक यहाँ नहाने के लिए घाट नहीं बना था। अंदरूनी शहर में एक बैज़वी मैदान, एक हस्पताल और कुछ बेकशिश मंदिर थे। रेलवे लाइन यूरोपीय आबादी और इंडियन आबादी के दरमियान फासिल थी। यूरेशियन यानी एशियन और यूरोपियन मिले जुले रेलवे लाइन के नज़दीक रहते थे। यूरोपियन सिविल स्टेशन के नज़दीक रहते थे। इस जगह से चंद्रपुर शहर एक बाग की तरह नजर आता था। मालाबार की पहाड़ियाँ यहाँ से कोई 20 मील जुनूब की तरफ वाक़ थी। चैप्टर 2। डॉक्टर अजीज़ हमीदुल्लाह के यहाँ खाने पर आया हुआ है, जो कि महमूद अली से बातें करने में मशगूल था। महमूद अली ने महसूस किया कि अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के बीच दोस्ती नहीं हो सकती। हमीदुल्लाह बरतानिया जा चुका था और उसे मिस्टर एंड मिसेज बैनिस्टर का अच्छा रवैया अब तक याद था। हमीदुल्लाह ने सोचा कि दोस्ती मुसलमानों और अंग्रेज़ों में सिर्फ बरतानिया में मुमकिन है, हिंदुस्तान में नहीं। अजीज़ भी इनसे बातें करने लगा और कहा कि ये बहस बिल्कुल फजूल है। अलबत्ता अच्छे अंग्रेज़ हिंदुस्तान में इससे मुस्तस्ना हैं। इस दलील पर हमीदुल्लाह ने भी इत्तफाक किया। फिर सब इस नतीजे पर पहुँचे कि वो अंग्रेज़ जो पहल हिंदुस्तान में आए वो नरम दिल और मेहरबान थे, लेकिन फिर 1-2 साल में वो सख्त दिल और करख्त हो गए। महमूद अली एक अहम और फौरी पैगाम मिलने पर बाहर चला गया। इसके जाने के बाद हमीदुल्लाह अजीज़ को घर ले गया और अपनी बीवी से मिलाया, जो इसके भी रिश्तेदार थे। उसने अजीज़ के घरेलू मामलात के मुतालिक पूछा। अजीज़ ने बताया कि उसने 2 बार शादी की और दोनों बीवियां फौत हो गईं। अब उसके 3 बच्चे हैं जो नानी के पास रहते हैं, और मज़ीद सवालात से बचने के लिए उसने कहा कि शायद वो मुस्तकबिल में शादी करे। हमीदुल्लाह के साथ खाना खाते हुए डॉक्टर अजीज़ को सिविल सर्जन की तरफ से पैगाम मिला कि फौरी तौर पर उसे मिले। अजीज़ को गुस्सा आया, लेकिन हमीदुल्लाह के कहने पर अजीज़ ने जाने का इरादा किया। सर्जन के घर पहुंचा तो पता चला कि वो तो जा चुका है और कोई पैगाम छोड़कर नहीं गया। नौकर ने बताया कि सर्जन ने जाते हुए कहा था, लानती अजीज़। और अजीज़ को और भी गुस्सा आया जब सर्जन की दोस्त मिसिज लेस्ले इसकी इजाज़त के बगैर इसके टांगा में बैठकर चली गई। इतनी जिल्लत होने के बाद अजीज़ कुछ देर सुकून हासिल करने के लिए मस्जिद में चला गया। वहाँ एक औरत दाखिल हुई तो डॉक्टर चिल्लाया कि जूते उतार कर आना। ये जानकर उसे माजरत करना पड़ी कि पहले ही ऐसा कर चुकी थी। अजीज़ को ये जानकर खुशी हुई कि मिसिज मूर दूसरी बरतानी ख़वातीन से कदर मुख्तलिफ है। वो दोनों दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगे। अजीज़ को पता चला कि ये औरत हाल ही में बरतानिया से आई है। वो सिटी मजिस्ट्रेट की माँ है। वो जल्द ही दोस्त बन गए। ये जानकर वो बहुत हैरान हुए कि दोनों की कई बातें मुश्तरक हैं। मसलन ये कि दोनों ने 2 बार शादी की, दोनों के जीवन साथी राह अदम को सुधार गए, दोनों के 3-3 बच्चे हैं। डॉक्टर अजीज़ मिसिज मूर को क्लब तक छोड़ने के लिए गए। चैप्टर 3। क्लब वापसी आते हुए मिसिज मूर को पता चला कि अभी तक ड्रामा कज़न केट 3रे एक्ट में ही है। ड्रामे में दिलचस्पी ना लेते हुए वो बिलियर्ड वाले कमरे में चली गई। वहाँ वो मिस अदीला से मिली, जो बरतानिया से हिंदुस्तान तक इसके साथ आई थी। ड्रामा ख़त्म होने के बाद दूसरी ख़वातीन भी बिलियर्ड वाले कमरे में आ गईं। उन्होंने मिसिज मूर और मिस अदीला को मशरूब पेश किए, लेकिन वो पहले ही बहुत पी चुकी थी। मिस अदीला क्विस्टेड ने कहा कि उसे हिंदुस्तानियों से मिलने का बहुत शौक़ है। इस तजवीज़ पर दूसरी ख़वातीन खुश ना हुई। मिस करेक्ट ने कहा कि इन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। मिसिज कैलेंडर ने कहा कि बेहतरीन तरीका ये है कि उन्हें उनके हाल ही पर छोड़ दिया जाए। अलबत्ता मिस्टर टर्टन ने कहा कि वो एक तकरीब का एहतमाम करेंगे जिसमें मिस अदीला हिंदुस्तानियों से मिल सकेंगी। रोनी को खुशी हुई कि
کلیکٹر کا رویہ اس کی ماں اور عدیلہ کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ خود تقریب منعقد کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ لوگ اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک وکیل سے ملاقات کی تو وکیل نے مشہور کر دیا کہ رونی کے ساتھ اس کے گہرے مراسم ہیں، اس طرح اس سے پہلے سے زیادہ موکل ملنے لگے، لہٰذا ان ہندوستانیوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ واپس جاتے ہوئے مسز مور نے ایک مسجد کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ مسلم ڈاکٹر عزیز سے ملی تھیں۔ رونی کو یہ جان کر دکھ ہوا اور غصہ آیا کہ ایک مسلمان نے اس کی ماں کو جوتے اتارنے کو کہا اور اس نے کہا کہ وہ عزیز کی رپورٹ کرے گا، لیکن مسز مور نے اسے منع کر دیا۔ رونی نے کہا کہ آپ عزیز کی بات مت کیجیے گا ورنہ عدیلہ سمجھے گی کہ برطانوی لوگوں کا رویہ ہندوستانیوں کے ساتھ نامناسب ہے۔ چیپٹر 4۔ مسٹر ٹرٹن نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے ہندوستانیوں کو دعوت نامے ارسال کر دیے۔ مسٹر ٹرٹن مردوں کے میزبان اور ان کی بیگم عورتوں کی میزبان تھی۔ اس سے ہندوستانیوں میں بہت جوش پیدا ہوا۔ محمود علی وکیل کا خیال تھا کہ یہ لیفٹیننٹ گورنر کی تحریک کی وجہ سے ہوا ہے۔ نواب بہادر خوش تھے کہ اس تقریب کا اہتمام انگریزوں نے کیا تھا۔ نواب بہادر نے دوسرے ساتھیوں کی سرداری کی۔ رام چند نے نواب بہادر سے درخواست کی کہ وہ ایسی تقریب میں شرکت کر کے اپنی قدر و قیمت نہ گھٹائیں۔ باقی سب نے فیصلہ نواب صاحب پر ہی چھوڑ دیا۔ مشنریوں کو اس تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا تھا، ویسے بھی وہ ایسی تقاریب میں شریک ہونے کو وقت نہیں دیتے تھے، وہ تو آسمانی دعوتوں کے قائل تھے جو خدا کی طرف سے ہوں۔ چیپٹر 5۔ ہندوستانی مہمان وقت سے پہلے ہی تقریب میں آ گئے تھے۔ مسٹر ٹرٹن ذرا دیر سے آئے اور آتے ہی انہوں نے مہمانوں کا جائزہ لیا جو ہندو، مسلمان اور پارسیوں پر مشتمل تھے۔ انہوں نے سوچا کہ نواب کسی خاص مقصد کے تحت آیا ہے۔ رونی کا خیال تھا کہ متعلقہ لوگ نہیں آئے تھے اور جو آئے تھے وہ متعلقہ نہیں تھے۔ مسٹر ٹرٹن تقریب میں قدرے دیر سے پہنچے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہندوستانی عورتوں سے ملے۔ وہ قدر تامل کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس نے مسز مور سے کہا کہ ہندوستانی عورتیں انگریز خواتین سے کم تر ہیں، اگرچہ 2-3 رانیاں قابل عزت ہیں۔ مسز مور کو بہت پشیمانی ہوئی کہ وہ کوئی بھی مقامی زبان نہیں بول سکتی تھی۔ مسز مور کو پتہ چلا کہ بھٹاچاریہ بیگم اور اس کی بہن داس انگریزی بول سکتی ہیں، تو وہ ان سے کہنے لگی کہ کیا وہ اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیں گی، تو بھٹاچاریہ بیگم نے اس بات میں جواب دیا، لیکن فوراً ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو کلکتہ جا رہے ہیں۔ لیکن مسٹر بھٹاچاریہ نے مس عدیلہ کو مدعو کر لیا۔ مسز مور کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ بھٹاچاریاز کو اپنا کلکتہ کا دورہ منسوخ کرنا پڑا تھا۔ تقریب کے بعد مسز ٹرٹن کا رویہ ایسا تھا جیسے اس نے کوئی اچیومنٹ کی ہو۔ حمید اللہ کا خیال تھا کہ مسٹر ٹرٹن نے اپنا کردار خوبصورتی سے نبھایا تھا، لیکن محمود علی نے تقریب پر تنقید کی۔ نواب صاحب کلیکٹر سے بہت خوش تھے۔ فیلڈنگ نے ہندوستانیوں سے اچھا تعلق قائم کر لیا۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ مس عدیلہ اور مسز مور جمعرات کے روز بھٹاچاریہ کے ہاں جا رہی ہیں۔ فیلڈنگ نے کہا کہ وہ بھی انہیں دعوت دے گا اور ڈاکٹر عزیز کو بھی بلائے گا، جس سے ملنے کے لیے مس عدیلہ بہت بےتاب تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک ہندوستانی موسیقار کو بھی بلائے گا۔ واپسی پر مسز مور اور رونی پھر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ رونی جاننا چاہتا تھا کہ کیا عدیلہ خوش ہے یا نہیں۔ مسز مور نے بتایا کہ وہ خوش نہیں ہے کیونکہ عدیلہ کے کہنے کے مطابق ہندوستانی سے مناسب سلوک نہیں کیا جاتا۔ رونی نے کہا کہ انگریز یہاں انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ انڈین لوگوں سے نرمی کا سلوک اس لیے نہیں کر سکتے۔ مسز مور نے اس سے اتفاق نہ کیا اور کہا خدا ہر جگہ موجود ہے اور انڈیا دنیا کا ہی ایک حصہ ہے، اس لیے ان لوگوں سے بھی منصفانہ سلوک کیا جانا چاہیے۔ رونی نے محسوس کیا کہ اس کی ماں ہر بات کو مذہب کے دائرے میں کھینچ لاتی ہے اور ہر معاملے میں مذہب کا اطلاق ضروری سمجھتی ہیں۔ مسز مور نے سوچا کہ مجھے رونی اور عدیلہ کی شادی کے موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ رونی کو فکر تھی کہ کیا وہ عدیلہ کا دل جیت سکے گا یا نہیں۔ چیپٹر 6۔
ڈاکٹر عزیز اس تقریب میں شریک نہیں ہوا، وہ کچھ جراحی کے کاموں میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر کیلنڈر کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ ڈاکٹر عزیز کا متبادل کوئی اور نہیں ہے، پھر بھی اس نے عزیز سے پوچھ گچھ کی کہ وہ بروقت کیوں نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ غصے میں کوئی پیغام چھوڑے بغیر چلا گیا تھا۔ اگرچہ عزیز نے پنہ لال کے ساتھ تقریب میں جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب اسے یاد آیا کہ اس دن اس کی بیوی کی برسی ہے تو اس نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس نے سوچا کہ یہ مقدس دن خرافات میں نہیں گزارے گا۔ اس نے اپنی بیوی کی تصویر نکال کر اسے دیکھا اور پھر رکھ دیا۔ شام کو اس نے حمید اللہ سے رابطہ کیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو تقریب میں گیا ہوا ہے۔ اس نے حمید اللہ کا خچر ادھار لیا اور پولو کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے وہاں ایک سپاہی کو پولو میں مصروف دیکھا۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ کھیلا، خواہش کی کہ سب انگریز اس سپاہی جیسے ہوں۔ ڈاکٹر پنہ لال کو ڈاکٹر عزیز کی اس وعدہ خلافی پر غصہ آیا۔ اس نے عزیز کو بتایا کہ بڑے افسران نے عزیز کی غیر حاضری کا نوٹس لیا تھا۔ بظاہر تو عزیز نے کہا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن وہ اندر سے ڈر گیا تھا۔ گھر پہنچا تو اسے خط ملا۔ اس نے سمجھا کہ یہ اس کی برطرفی کا اطلاع نامہ ہوگا، لیکن کھولا تو پتہ چلا کہ یہ تو فیلڈنگ کی طرف سے ایک دعوت نامہ تھا۔ عزیز دوبارہ حمید اللہ کے ہاں گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ تقریب میں کیا ہوا تھا۔ حمید اللہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور محمود علی موجود تھا، جس نے تقریب کا خوب استہزاء کیا، یعنی کہ مذاق اڑایا۔ چیپٹر 7۔ سیرل فیلڈنگ کی عمر 40 برس سے اوپر تھی۔ وہ ایک سچا ماہر تعلیم تھا۔ وہ اپنے تمام طلباء پر توجہ دیتا تھا، اس بات سے بے نیاز ہو کر کوئی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ ہندوستانی طلبہ اس کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف تھے۔ عزیز فیلڈنگ کے یہاں آیا۔ عزیز نے اپنے کالر سٹڈ یعنی کالر کا بٹن پرنسپل کو پیش کیا۔ فیلڈنگ نے عزیز کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں دوست بن گئے۔ تھوڑی دیر بعد مس عدیلہ اور مسز مور بھی آ گئیں۔ پہلے تو عزیز کو ان کی آمد اچھی نہ لگی، لیکن کیونکہ وہ فیلڈنگ کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا تھا، لیکن پھر ان سے گفتگو کرنے لگا۔ مسز مور نے بھٹاچاریہ کے عجیب و غریب رویے کی شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی آمد کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آئیں۔ ڈاکٹر عزیز نے بتایا کہ سب ہندو ایسے ہی ہیں۔ اس نے بتایا کہ بھٹاچاریہ کا گھر صاف ستھرا نہ ہوگا، اس لیے انہوں نے آپ کو وہاں لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے ان کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کا گھر بھی اتنا اچھا نہیں ہے، پھر بات بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب پروفیسر گاڈ بال آیا تو عزیز کچھ دیر تک خاموش رہا۔ گاڈ بال ایک شائستہ آدمی تھا اور بہت کم گو تھا۔ مسز مور نے پروفیسر فیلڈنگ کے کالج میں دلچسپی ظاہر کی تو پروفیسر فیلڈنگ اسے اپنے کالج کی عمارت دکھانے کے لیے لے گیا۔ پروفیسر گاڈ بال اور مس عدیلہ وہیں تھیں، عزیز بھی وہیں تھا۔ عزیز نے عدیلہ کو آفر کی کہ اسے مارابار کی پہاڑیوں پر پکنک کے لیے لے جائے۔ عدیلہ غاروں کے متعلق جاننا چاہتی تھی، لیکن عزیز نے اس سلسلے میں اپنے آپ کو قاصر پایا۔ گاڈ بال نے عزیز کا مذاق اڑایا، لیکن خود بھی صحیح معلومات فراہم نہ کر سکا۔ اتنے میں رونی بھی آ گیا اور اسے یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ عدیلہ 2 ہندوستانیوں میں اسموکنگ کر رہی تھی۔ وہ فیلڈنگ کو بلوا کر پوچھنے لگا کہ ایک انگریز خاتون کو 2 ہندوستانیوں میں اکیلا کیوں چھوڑا ہے۔ فیلڈنگ نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے۔ جاتے وقت عورتوں نے افسوس کیا کہ انہوں نے گاڈ بال کا گانا نہیں سنا، تو گاڈ بال نے اسی وقت گانا شروع کر دیا۔ چیپٹر 8۔ مس عدیلہ کوئسٹڈ رونی سے اس تقریب میں بدتمیزی پر ناراض تھی۔ اس نے کہا کہ رونی نے ہندوستان میں آ کر کچھ ایسی باتیں سیکھ لی ہیں جو پہلے اس میں نہیں تھی۔ کالج چھوڑنے کے بعد یعنی کالج سے آنے کے بعد رونی نے خواتین سے پکنک کے متعلق پوچھا۔ اس پر عدیلہ نے اسے اپنے ذہن کی بات بتا دی۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر عزیز نے مسز مور اور مس عدیلہ کو ماربرا کیوز یعنی کہ ماربرا کی غار پر پہاڑ پر جانے کی دعوت دی تھی۔ رونی نے ان پر تنقید کی کہ وہ خواہ ہندوستانیوں سے تعلقات بڑھا رہی ہیں۔ اس پر وہ کچھ دیر تک جھگڑتے رہے۔ مسز مور جو ان کے اس جھگڑے سے عاجز آ چکی تھی، رونی سے کہا کہ اسے بنگلے پر اتار دے۔ مسز مور کو بنگلے پر اتارنے کے بعد
مس عدیلہ اور وہ پولو گراؤنڈ کی طرف چل دیے۔ بحث کے بعد عدیلہ نے بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ رونی کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ غصہ پی گیا۔ راستے میں انہیں نواب بہادر ملا، جس نے انہیں لفٹ دی۔ گاڑی نے ہچکولا سا لیا تو رونی اور عدیلہ ایک دوسرے سے مس ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ چھوئے اور مضبوطی سے پکڑ لیے۔ ان میں فطرتی جذبوں نے سر اٹھایا۔ عدیلہ نے محسوس کیا کہ ان کی گزشتہ لڑائی محض عاشقانہ لڑائی تھی۔ اچانک کار ایک درخت سے ٹکرائی، لیکن کسی کو نقصان نہ ہوا۔ ہیریسن، جو کہ یوریشین ڈرائیور تھا، وہ مرمت کے کام میں لگ گیا تھا۔ پھر ایک کار آئی جسے مس ڈیرک چلا رہی تھی۔ نوجوان جوڑے نے ایک مرتبہ پھر سنسنی سی محسوس کی۔ عدیلہ نے اپنے سخت الفاظ واپس لیے۔ مسز مور غمگین بیٹھی تھی۔ وہ اپنے دوسرے بچوں کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کے خیال میں یہ دن منحوس تھا۔ رونی کا خیال تھا کہ یہ دن بڑا مبارک دن ہے، کیونکہ اس دن ان کا لڑائی جھگڑا بڑا افسانوی اور ڈرامائی شکل میں صلح میں بدل گیا تھا۔ مسز مور کو حادثے کا متعلق بتایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ حادثہ کسی بھوت پریت کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا۔ نواب بہادر چندراپور میں اپنی کار کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے بھی یقین تھا کہ وہ جانور جو گاڑی کے آگے آیا تھا وہ یقیناً کوئی بھوت ہی ہوگا۔ نواب کو اپنی فکر نہیں تھی، وہ ان برطانوی لوگوں کے متعلق فکر مند تھا۔ ڈاکٹر عزیز نے کہا کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کریں گے جب تک بھوتوں پر یقین رکھیں گے۔ چیپٹر 9۔ ڈاکٹر عزیز بیمار تھا اور بستر سے لگا ہوا تھا۔ بے خودی میں وہ مشینریوں کے خواب دیکھتا رہا، فیلڈنگ اور ناچتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھتا رہا، اور چاہتا تھا کہ کلکتہ سے اسے کوئی تار دے کر بلا لے تاکہ وہ کیلنڈر کو دکھا سکے اور چھٹی لے لے۔ عزیز کے کچھ دوست اسے ملنے آئے۔ رفیق، جو کہ انجینئر کا بھتیجا ہے، اس نے بتایا کہ مسٹر گاڈ بال، جس نے تقریب میں شرکت کی تھی، وہ بھی بیمار ہے۔ عزیز کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ پروفیسر گاڈ بال کو ڈائریا ہے، اور عزیز کا خیال تھا کہ گاڈ بال ہیضے کی ابتدائی سٹیج پر ہے۔ سید محمود علی، جن کا تعلق پنجاب سے ہے، انہوں نے ہندوؤں کی رسومات کو بہت ملامت کیا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ جراثیمی سرائیت ہندوؤں کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ پھر عزیز نے کچھ فارسی کے شعر پڑھے، جسے بڑی توجہ کے ساتھ سنا گیا، لیکن حمید اللہ کو ہی سمجھ آئی۔ ڈاکٹر پنّا لال اس وقت آیا جب سب جانے والے تھے۔ ڈاکٹر پنّا لال کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عزیز محض بیماری کا بہانہ بنا رہا ہے، لیکن کسی کو بتایا نہیں، کیونکہ اگر کیلنڈر کو پتہ چلتا تو وہ ہندوستانیوں کے متعلق غلط تاثر لے لیتا۔ اس لیے اس نے عزیز سے کہا کہ 2-3 دن آرام کرو۔ پھر پنّا لال نے گاڈ بال کے متعلق بتلایا۔ حمید نے رفیق کو جھڑکا اور کہا کہ گاڈ بال کے متعلق افواہ پھیلانے پر ان سے معافی مانگو۔ جب فیلڈنگ عزیز سے ملنے کے لیے آیا تو عزیز کو اپنے گندے کمرے کی وجہ سے کافی شرمندگی ہوئی۔ رفیق اپنے پرنسپل کو دیکھ کر کھسکنے کی کوشش کرنے لگا۔ فیلڈنگ نے بتایا کہ وہ خدا کی ذات پر یقین نہیں رکھتا، یعنی وہ ایتھیسٹ میں سے ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنے میں حق بجانب ہے؟ اس طرح گفتگو کا موضوع سیاست بن گیا۔ فیلڈنگ نے براہ راست جواب نہ دیا اور کہا کہ وہ یہاں کام کرنے آیا ہے اور مطمئن ہے جو لوگ خوش نہیں ہیں انہیں نکال باہر کرنا چاہیے۔ پھر فیلڈنگ نے کہا کہ ہم مریض کے پاس بیٹھ کر شور مچا رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ فیلڈنگ ڈاکٹر عزیز کی سرد مہری سے خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ تو دوستی بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ چیپٹر 10۔ عزیز کے دوست اسے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ سب گرمی کی شدت سے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ بہت گرم دن تھا۔ گلیاں اور سڑکیں سنسان تھیں۔ عزیز کے بنگلے کے سامنے محض ایک گلہری کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سب عیادت کرنے والے پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ وہ عزیز کے گھر سے نکل کر اپنے اپنے گھروں میں چل دیے۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ موسم مزید شدت اختیار کر رہا تھا۔ چیپٹر 11۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد فیلڈنگ اپنے گھوڑے کے آنے کے انتظار میں تھا تو عزیز نے اسے دوبارہ واپس بلا لیا اور اپنی بیوی کی تصویر دکھائی اور کہا کہ پہلے برطانوی شخص
نے اس کی بیوی کی تصویر دیکھی ہے۔ فیلڈنگ کو بہت خوشی ہوئی۔ فیلڈنگ نے اسے بتایا کہ اسے بھی ایک لڑکی سے محبت تھی، لیکن جب اس نے اسے ٹھکرا دیا تو دوبارہ اس نے شادی کے متعلق سوچا ہی نہیں۔ فیلڈنگ نے مسز مور اور مس عدیلہ کے متعلق پوچھا تو عزیز کو یاد آیا کہ اس نے ان سے سیر کروانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ عزیز نے فیلڈنگ سے پوچھا کہ اس نے عدیلہ سے شادی کیوں نہیں کر لی۔ فیلڈنگ نے بتایا کہ وہ تو رونی کی منگیتر ہے۔ عزیز نے کہا کہ تم ذرا محتاط رہنا، کیونکہ تمہارا یہ بیان کہ تم انڈیا میں محض کام کی غرض سے آئے ہو اور خدا پر یقین نہیں رکھتے ہو، ایسا ہے کہ اس کے خلاف تمہاری رپورٹ ہو سکتی ہے اور تم نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فیلڈنگ نے کہا کہ اسے اس کی فکر نہیں، اگر اسے یہاں سے جانا بھی پڑا تو بخوشی چلا جائے گا۔ عزیز نے بتایا کہ اگر فیلڈنگ کبھی مشکل میں ہوا تو وہ حمیداللہ سے بھی مدد حاصل کرے گا۔ اس پر فیلڈنگ نے کہا کہ وہ کبھی مشکل میں نہیں پڑے گا۔ عزیز اور فیلڈنگ دوست بن گئے۔ چیپٹر 12 یہ چونکہ نیکسٹ پارٹ میں ہے، نیکسٹ پارٹ کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے